अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मक्का मुश्तरका दिफाई एक मुआहदा हुआ है, उसकी बाज़गश्त अभी भी दुनिया भर में सुनाई दे रही है। कई लोगों के लिए बड़ा तारीख साज मौका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं कि अमल दरामद कैसे होगा, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जबकि इसराइल अमेरिका की मदद से और मुत्तहदा अरब अमारात की मदद से अपना तोसी पसंदाना जो उसके अज़ाइम हैं उस पर अमल दरामद जारी है, और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अमेरिका का मुआहदा नहीं हो पा रहा है। और उसे भी ये समझा जा रहा है कि बुनियादी तौर पे अब्राहीमी मुआहदे पर अमल दरामद या उसकी तोसी जो है, सबसे बड़ा मकसद है अमेरिका इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग। अब जो से फरीकी मुआहदा हुआ रियाज में, उसको भी ये कहा जा रहा है कि इससे तीनों ममालिक दिफाई शोबे में एक दूसरे के साथ ताउन को फ़रोग़ देंगे, मज़ीद बल्कि मुस्तहकम होगा। अब इस मुआहदे से क्या वाकई इस खत्े में कोई अमन बहाल हो सकता है, और जो इसराइल के ईरान जैसे ममालिक के ख़िलाफ़ जो अज़ाइम हैं उन पे उनकी पेशबंदी हो सकती है। और ख़ास तौर पे 2015-16 में सऊदी अरब ने एक बड़ी फौज बनाई थी, एक इत्तेहाद बनाया था, कोalition अगेंस्ट टेररिज्म। और मालूम नहीं वो कहाँ है, शायद हाइबरनेशन में चला गया है। उसमें भी पेश पेश सऊदी अरब था। अभी भी सऊदी अरब ने एक लीड ली है तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा करने के लिए। आज इस तमाम सूरत हाल पे बहस करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज भाई और आपके नाज़रीन आपको को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ये है कि आप इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ बतौर बैंकार, बतौर एनालिस्ट बहुत अरसा काम किया, और उसकी वजह से जितने भी खित्ते में ममालिक थे, चाहे वो सऊदी अरब तो था ही था, लेकिन यमन जैसे ममालिक, सूडान जैसे ममालिक, चूंकि इनको फंडिंग तो जाती होगी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से, तो आपकी नज़र उस पर भी थी। अब जो बुनियादी मफरूज़ा है ये से फरीकी मुआहदे का, इससे तवक्कुआत तो बड़ी वाबस्ता हैं, लेकिन सवाल उसके बुनियादी एक ही है कि क्या इसकी वजह से इलाके में अमन व इस्तेहकाम आ सकेगा, ख़ास तौर पे अगर इसराइल और अमेरिका अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम कह लें उसको या मंसूबा कहें, उस पे वो अमल दरामद जारी रखें। जी शुक्रिया इम्तियाज भाई। आपका जो सवाल है सैफ अफ्रीकी जो माहिदा हुआ है, उसके हवाले से उसको जवाब देने के लिए आप कुछ मौका दीजिएगा कि ये यानी जो आजकल की हालात हैं उसको हम समझ नहीं सकते या आइंदा क्या होगा, क्या रुख इख्तियार करेगा वहाँ की अमन व अमान की और सियासत की कैफियत, अगर हम ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री ना देखें। यमन की हिस्ट्री जो है अनफॉर्चुनेटली बड़ी टॉर्चरस है, और ये मुल्क कई मल्टीपल किस्म की सिविल वॉर से गुजरा है। और एक मैं आपको बात बताऊं कि 1962 से 1970 तक वहां पे इजिप्शियन फोर्सेस आई थी इन सपोर्ट ऑफ अ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, और जिसको उन्होंने रिप्लेस किया था वो यजदी इमामियत कहलाती थी। तो जब 1962 में कू हुआ तो वो जो यजदी इमामियत थे वो सऊदी अरेबिया चले गए, और वो सिविल वॉर जो थी वो जो यमन अरब रिपब्लिक थी और इमामेट के जो रेबल ग्रुप्स थे उनके दरमियान थी, और उन रेबल ग्रुप्स को सऊदी अरेबिया और जॉर्डन सपोर्ट कर रहा था। और जो अरब यमन अरब रिपब्लिक को जो सपोर्ट कर रहा था वो प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर ने अपनी फौज भेजी थी 70,000। तो वो 62 से 70 तक थी, और उस सिविल वॉर में इजिप्शियन आर्मी के 27,000 फौजी जो है थे वो हलाक हुए थे। तो अब हम आगे आते हैं, और जो यमन का जो मौजूदा सूरत हाल है उसको समझने के लिए ज़रूरी है हाँ, मैं कि यही जो सोच रहा था कि आपको आपसे रिक्वेस्ट करें कि वजाहत करें कि ये सऊदी अरब और यमन का बुनियादी तनाज़ा क्या है, ये जो ताज़ा लेटेस्ट जो चल रहा है मामला,
یہ کب شروع ہوا اور بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ جی، یہ شروع ہوتا ہے 2010 سے، اور اس کے 3-4 فیزز ہیں۔ جو پہلا فیز ہے 2010 سے 2013 تک کا ہے، 2010 سے اس 2013؟ 13 کا۔ اور اس فیز میں بیسکلی جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھا علی عبداللہ صالح، وہ ایک نہایت کرپٹ حکمران تھے، اور یو این سیکیورٹی کونسل کی کانفیڈینشیل انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اور انہوں نے یمن جیسے غریب ملک سے $30 بلین کے جو تھے نا ان کے ایسیٹس اور بینک اکاؤنٹس تھے آل اوور گلف کنٹریز، یورپ میں اور آف شور اکاؤنٹس میں۔ تو وہ بڑا بدقسمت ملک ہے، وہاں کے جو حکمران اس مطلب نہایت ہی انہوں نے اس کو بری طریقے سے اس کی جو دولت تھی اس کو باہر منتقل کیا۔ تو وہاں پہ جو غربت اور جو سیاسی کشمکش تھی وہ بڑی شدید ہوئی۔ تو 2010 سے اور 13 تک وہاں پر ایک پولیٹیکل اسٹرگل تھی، لیکن اس میں آرم اسٹرگل کے بھی ایلیمنٹس تھے۔ اور جب عرب سپرنگ ہوئی 2011 میں، تو وہاں پہ سنا میں بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد وہ علی عبداللہ صالح کو پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچ تو گئے لیکن شدید زخمی ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ مطلب وہ ایک بڑی کمپلیکس سٹوری ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ 2010 سے 13 تک ایک سیاسی کشمکش تھی۔ پھر اس کے بعد 14 سے 16 تک، 2014 سے 2016 تک ایک دوسرا فیز آتا ہے۔ وہ فیز ہوتا ہے جس کو وہ ٹرانزیشن گورنمنٹ کہتے ہیں، اور اس ٹرانزیشن گورنمنٹ کو اس کا جو ٹرم ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، اور اس ٹرانزیشن گورنمنٹ میں ایک نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس ہوتی ہے، اور وہ ایک مطلب پورے یمن کے اندر وہ ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کا، اور اس میں نارتھ اور ساؤتھ یمن کی یونیفیکیشن بھی ہے، اور ایک فیڈرلسٹ کانسٹیٹیوشن کا خاکہ مطلب ڈرافٹ پیش کیا گیا۔ وہ جو تھا، وہ جو ٹرانزیشن گورنمنٹ کے ہیڈ تھے وہ، اور یہ جو گورنمنٹ تھی ٹرانزیشن گورنمنٹ، اس کو سعودی عربیہ بیسیکلی سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن پھر وہ ایک اور کشمکش شروع ہو گئی، اور انہوں نے جو الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہونے دیے، اور ٹرانزیشن گورنمنٹ کی مدت بڑھا دی۔ اس سے جو تھی وہ ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن ہوئی، جو ہوتیز تھے، اور وہ سنا میں کیپٹل میں آئے، انہوں نے آکیوپیشن وغیرہ کی۔ اس پہ انہوں نے جو گورنمنٹ تھی وہاں پہ بڑا خون خرابہ ہوا ایک سنا میں، اور اس نے ایک بنیاد فراہم کی ایک عام اسٹرگل کی۔ تو وہ پھر جو ہوتیز تھے انہوں نے سنا کو میں ٹیک اوور کر لیا اور اپنی ایک گورنمنٹ بنا لی۔ تو جو وہاں پہ حکومت تھی، اس کے جو پریزیڈنٹ تھے علی رب منصور، وہ پہلے عدن بھاگ گئے تھے، وہاں سے پھر وہ ریاض گئے۔ تو اب انفارچونیٹلی اس ملک میں مطلب 2016 تک کے بعد سے وہ ایک کشمکش ہے اندرونی، یعنی مختلف جو دھڑے وہاں پر سول وار کی کنڈیشن ہے، اور جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ بھی ریگولرلی انٹروین کرتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو تو یہ حوثی باغی جو ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانی پراکسی ہیں یا ایران کے اتحادی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے جب یہ معاہدہ ہوا 7 اگست کو ریاض میں، تو انہوں نے اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا سعودی مفادات پہ۔ تو یہ کس حد تک درست ہے کہ واقعی وہ ایران کے حمایتی ہیں، ایران کے اتحادی ہیں، جو کہ پھر سعودی عرب کے ساتھ تنازع کی بنیادی وجہ بنی ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیں فرق سمجھنا ہوگا، وہ شیعہ نہیں ہے، یعنی جو جو ایرانی شیعہ مسلک ہے یا جو عراق میں شیعہ مسلک ہے وہ نہیں ہے، یہ یزدی ہیں جو کہ شیعہ مسلک کی ایک برانچ ہے، لیکن ان کی سیاسی اور عسکری حمایت یقیناً ایران سے ہوتی رہی ہے۔ نہیں، وہ تو حزب اللہ اور حماس بھی تو شیعہ تو نہیں تھے، لیکن ان کی حمایت تو ایران کرتا رہا ہے نا اپنے جی اتحادی کے بالکل، طور پہ۔ بالکل بالکل۔ لیکن دیکھیے، میں آپ کو جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک اور نقطہ ہے
پھر ہم یہ سیف افریقی معاہدے کی طرف آتے ہیں. تو جب میں اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے انوالو تھا اور دوسرے بھی انٹرنیشنل ادارے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھے اس سے ہمارا میٹنگس اور میں ہوتی تھی ڈسکشن وغیرہ، تو جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں ایک انہوں نے، اور یہ ایک سمجھیں کہ ایک ویل اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے کہ پیس بلڈنگ فریم ورک ہوتا ہے اور اس کے 3 بنیادی ستون ہیں. پہلا ستون ہے کانفلکٹ ابیٹمنٹ، یعنی جو کانفلکٹ کی شدت ہے اس کو آپ کم کریں. دوسرا ہے کانفلکٹ ریزولوشن، کہ شدت کو کم کریں اور جو کانفلکٹ کا حل کرنے جو کی کوشش جڑ کریں. بنیاد ہے اس کو ایڈریس کریں. اور تیسرا ہے پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن اینڈ ریکوری. تو جس وقت میں یہ انوالو تھا اس سلسلے میں، تو جو ڈیولپمنٹ پارٹنر جسے کہتے ہیں، جس میں ورلڈ بینک، یورپین یونین، OECD، UN ایجنسیز، ہمارا جو رول تھا، جو مختلف ایجنسیز تھیں، ان تینوں پلرز میں تھا، اپنے اپنے مینڈیٹ اور کیپیسٹی کے حساب سے ان تینوں میں تھا. اور کوشش ہماری یہ تھی کہ ایک پیس بلڈنگ پروسیس ہو، اور یمن جو ہے کانفلکٹ ابیٹمنٹ، کانفلکٹ ریزولوشن اور پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن اور ریکوری، تاکہ وہاں کے عوام جو کہ نہایت غربت کے شکار تھے، اور مطلب وہاں پہ اسٹارویشن، میسو کولرا آؤٹ بریک، مطلب بہت بری حالت تھی، تو ہم ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکیں. لیکن میں ایک بغیر ڈیٹیل میں جائے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بیرونی طاقتیں تھیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، ان کے جو عزائم تھے وہ اس یعنی جو پوسٹ کانفلکٹ یا پیس بلڈنگ فریم ورک ہے اس کی تکمیل نہیں ہونے دی، اور وہ ہمیشہ ایک گڑبڑ رہی. اس سے جو میں نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ جو ہے وہ بذات خود ایک انڈسٹری بن جاتی ہے، وہ ایک ذریعہ معاش بن جاتی ہے اس علاقے میں، اس ملک میں، اس سوسائٹی میں. اس سے لوگ جڑ جاتے ہیں کانفلکٹ سے، اسی سے کماتے ہیں، اسی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور جب یہ صورتحال ہو جائے، جب وہ ایک کانفلکٹ انڈسٹری کی شکل اختیار کر لے، تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وین اوے، یعنی اس سے توڑ کر اور ایک نارمل سوسائٹی کی طرف آنا نہایت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ کی جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ بھی کوآپریٹ نہ کریں. تو اب یہ تمہید باندھ کے جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا مین سوال ہے، اور جو آج کل ہمارے ناظرین کی مطلب توجہ کا مرکز بھی ہے، کہ یہ سیف افریقی معاہدہ جو ہوا ہے، تو کیا یہ کانفلکٹ کو مزید، کانفلکٹ تو ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کانفلکٹ کو کیا مزید ڈیپن کرے گا، گہرا کرے گا، یا یہ کانفلکٹ کے کو ختم کرے گا اور ایک پیس یعنی ایک اس پورے میں تو ریجن میں. جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کی باقاعدہ ٹیلی فون گفتگو بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک لحاظ سے بالواسطہ طور پہ تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ کس صورت میں یہ برابر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کے تنازعات شروع ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے پھر جس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ یا وار اکانومی بن جاتی ہے. تو اسی لیے سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اس 6 فریقی یا 4 فریقی یا 10 فریقی اتحاد بننے سے، جیسے ہم نے دیکھا نیٹو کا بھی اتحاد ہے، یا پھر وہ 43 ملکوں والا اسلامی اتحاد یا کولیشن جو بنایا تھا محمد بن سلمان نے، کہ جو بھی ہو، جب تک تنازعات کی بنیادی وجہ ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی معاہدہ، چاہے 2 ملکی ہو یا کثیر ملکی ہو، وہ کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں. دیکھیے یہ ساری بات ہوتی ہے نیت کی. یہ سیف افریقی جو معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ آگے بڑھتا ہے اور کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہیں جاتا، پیس بلڈنگ کی طرف نہیں جاتا، ریجن کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سپوائلرز بھی ہوں گے. آپ نے اسرائیل اور انڈیا کا نام لیا، یہ یقیناً سپوائلرز کی شکل میں آئیں گے.
لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین ممالک پیچھے رہ کے جو پیس بلڈنگ یا پیس میکرز ہیں ان کو آگے لائے، اور ریجن میں جو سول وارز ہو رہی ہیں اور جو ریاستوں کے درمیان تنازعات ہیں اس کی ریزولوشن کی طرف آئے. ریجنل، جہاں پہ ہم ریجنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک ریجنل پیس بلڈنگ کی بات کرنی چاہیے. یہ میرا میجر نقطہ ہے، ڈسپائٹ کہ اس میں اسپوائلرز بھی آئیں گے. تو آج میں صبح سن رہا تھا جنرل اعجاز اعوان صاحب کو، تو وہ میں اس کی بات یہاں پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ تین سہ فریقی معاہدہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان نو وار پیکٹ کروائیں. اگر وہ چیز ہو جائے اور آپ سول وار کو ختم کریں تو یہ سب جو علاقے کے ملک ہیں، یعنی یعنی گلف کنٹریز اور براڈر ویسٹ ایشیا، پاکستان سے آگے تک، ان سب کے لیے ایک یعنی اصل چیز تو ہے نا کہ ہم نے اپنے عوام کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے عوام کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ جو ملٹری کمپٹیشن ہے یا ملٹری ٹیکنالوجی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس سے لوگوں کی جو بھوک ہے، جو ننگ ہے یا جو پریشانیاں ہیں وہ تو ریزالو نہیں ہوں گی. وہ ایک خاص اشرافیہ کو یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوگا، لیکن سوسائٹی میں اسٹیبلٹی کے لیے اور سول وار سے اور جو ریاستوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کی جڑ بنیاد اگر آپ مطلب میری نظر میں وہ معاشی ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ معاشی ترقی کے عمل سے نہ گزر رہے ہوں تو یہ مزید گہری ہوتی ہے اور جو اسپوائلرز ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے. تو اب آپ کو میں ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ یمن پہ ہم واپس آتے ہیں. یمن میں ساؤتھ میں ایک ہمارے برادر اسلامی ملک نے مرسنریز ہائر کر کے وہاں پہ وہاں کی شورش میں مزید اضافہ کیا. تو وہ سعودی عربیہ نے بڑا تھریٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ 24 یا 48 گھنٹے میں خالی کریں اور یہ سب بند کریں. تو مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھیے ہم اگر یعنی ایک اس اپرچونٹی کو، یا جو سہ فریقی معاہدہ ہوا ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیس بلڈنگ کی اپرچونٹی ہے. اس میں آپ جو ملٹری ڈائمنشن ہے اس کو ایک انڈر کرنٹ یا اس کو ایک پلیٹ فارم دیں، لیکن اس کے اوپر پیس بلڈنگ فریم ورک ہونا چاہیے. تب ہمارے ریجن میں سکون آئے گا اور ترقی کے عمل سے گزریں گے ہم. اچھا، آپ تو بنیادی طور پہ متحدہ عرب امارات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، لیکن سب اس سے بڑا جھگڑا جو ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان یا اس سے ملتا جلتا وہ لیبیا میں بھی چلتا رہا ہے. دونوں ملک اپنے اپنے مرضی کی جو وار لارڈز ہیں یا ٹرپولی کی حکومت ہے اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور اس سے پھر بڑھ کے اگر دیکھیں تو پھر تو اسرائیل ہے. اسرائیل ان تمام، چاہے وہ حماس ہے، حوثی ہیں، چاہے حزب اللہ ہے، چاہے ایران ہے، ان سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. متحدہ عرب امارات اسرائیل کا ایک بڑا، جس کو تصویراتی کہتے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے. انڈیا بھی اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے. دوسری طرف دیکھیں تو پھر ترکی، پاکستان اور سعودی عرب رہ جاتے ہیں. تو اس اور سب کے بڑے متصادم قسم کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں. یعنی اگر انڈیا، اسرائیل نے کیا اگر حملہ کر دیا سعودی عرب پہ یا ترکیے پہ، تو کیا پاکستان ان کی مدد کر سکے گا؟ اسی طرح اگر بھارت پاکستان کا تنازع شروع ہوا تو اس میں یہ دونوں بڑے ممالک جن کے چاہے ترکی اور سعودی عرب دونوں کے بڑے قریبی اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ، کیا وہ پھر پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ بنیادی طور پہ آپ کی خواہش تو بڑی نیک ہے، امن امن بننا ہونا چاہیے، امن سازی کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن جو باہم متصادم مفادات ہیں ان تمام ملکوں کے، اس میں تضادات بھی ہیں. تو اس سے علاقے میں امن اور استحکام کی بجائے تنازع بڑھنے کا زیادہ امکان ہے، خاص طور پہ اگر ابراہم اکارڈ کی توسیع پسندانہ جو ایک اپروچ ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو. دیکھیے یہ جو جن مسائل کی طرف اور جو یعنی جو کنٹرڈکٹری جو انٹرسٹ ہیں ریاستوں کے ہمارے ریجن میں، ان کو آپ نے ڈسکرائب کیا، وہ بالکل صحیح ہے. لیکن جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیس اوفینسو کی طرف جائے، اسٹیبلٹی کی طرف جائے، ریجن کو نارمل
نارملائز کرے. آپ ذہن میں رکھیں کہ یورپ بھی 600-700 سال کی ایک لمبی جنگ کی آپس میں باہمی جنگ کی طرف سے گزرے ہیں, اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک امن رکھنا ہے یورپین کانٹیننٹ میں, اور پیسفل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, اور کوآپریشن کرنی ہے, اور ایک یعنی اپنے لوگوں کے لیے ایک بہتر. تو آپ دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایون دو دیر واز یعنی ایسٹرن بلاک تھا, کمیونسٹ بلاک تھا, پھر بھی انہوں نے کو ایگزسٹنس کی. تو اگر ہم ایک لمبی کانفلکٹ جو صدیوں سے تھی یورپ کے اندر, اس کے بعد ایک پیسفل کانٹیننٹ ایمرج ہوا یورپ کا, تو ہمارا بھی ایک ویژن ہونا چاہیے. اگر ہم یہ جو آپ نے معاملات اٹھائیں جو کہ یقیناً مطلب ویلڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو چیلنج ہے نا وہ یہ کہ ان سب جو اسپوائلرز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہوئے آپ ایک پیسفل ریزولوشن کی طرف جائیں. اگر آپ ملٹری پلیٹ فارم سے ملٹری سولوشن ڈھونڈیں گے تو جو اس کے اندر ریجن کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جو ریجن سے باہر ہیں, تو جو یہاں کی دولت ہے اس ریجن کی, جو یہاں پہ ویلتھ جنریشن ہو رہی ہے, وہ ڈسپیٹ یا ہوا میں اڑ جائے, مطلب ان کانفلکٹ کے اندر اڑ جائے گی. تو ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے کہ وہ ایک پیسفل فریم ورک ہو, وہ جو ویلتھ جنریشن ہے وہ اس ریجن کے عوام کی بھلائی کے لیے اور کانفلکٹ کم کرنے کے لیے ہو. اس کے بغیر ہم سب کا نقصان ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, سعودی عربیہ کا بھی نقصان ہوا ہے, باقی گلف کنٹریز کا بھی نقصان ہوا ہے, ایران کا تو بے تحاشا نقصان ہوا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہم مزید کمزور ہو گئے معاشی طور پہ. پاکستان جیسے ملک, اس پہ جو آئل پرائس امپیکٹ ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو کہ میں خاص سے ہم سارے جو ہیں جو کانفلکٹ کے ڈائمینشنز ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گفتگو میں میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک اور آپ کے سامنے ڈائمینشن رکھوں, اور وہ ہے کہ ان کانفلکٹ سے ان کے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. اور یہ جو ملٹری پلیٹ فارم ہے یہ اس کو بیسس پرووائڈ کرے پیسفل ریزولوشن کے لیے, کانفلکٹ کے پیسفل ریزولوشن کے لیے. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. دوستو, آپ نے ڈاکٹر زبیر صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوششیں ہوئی ہیں ان کو امن کے قیام کے ساتھ ساتھ اقتصادی فائدے کا بھی ایک موقع سمجھنا چاہیے. اس سے براہ راست فائدہ ان ملکوں کے عوام کو ہونا چاہیے, نہ کہ اس سے مقامی معیشتیں مزید پریشر کا شکار ہوں. بہرحال ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو بھی اتحاد بنتا ہے, چاہے 2 ملکوں کا ہے, 10 ملکوں کا ہے, وہ اگر نیٹو کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے تو نیٹو دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئی, اور اس کا ایک واحد دشمن تھا, وہ تھا کمیونزم, جو کہ سوویت یونین میں پنپ رہا تھا اس وقت. یعنی موجودہ روس کبھی سوویت یونین ہوا کرتا تھا, اور وہ ایک مشترکہ دشمن تھا, ایک ٹرانس بارڈر سرحد پار اور نظریاتی بھی تھا, اور ان کو خطرہ بھی تھا کہ یہ آ کے ہمیں حملہ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اس نے یورپ کو اکٹھا کیا, نیٹو کے ابھرنے میں مدد دی. موجودہ جو معاہدہ ہوا ہے, اس سے بنیادی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے؟ کیا اس کا ہدف اسرائیل ہے؟ کیا اس کا ہدف ایران ہے؟ اور کیا اس کی کوئی اس کی وجہ سے تمام ممالک ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر اسرائیل کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے بشمول امریکہ کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ میرا خیال ہے غور و خوض ابھی کافی کرنا باقی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کوئکلی اس پہ جی وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی بالکل بالکل, آپ نے بڑا اچھا نیٹو کی مثال دی. تو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں نیٹو کھڑا ہوا کمیونزم یا جو کمیونسٹ اسٹیٹس تھیں ان کے خلاف. لیکن آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ 1945 کے بعد ایک مارشل پلان بھی تھا یورپ کا, اور ایک EU کی جڑ بنیاد شروع ہوئی. وہ تھی پیسفل کو ایگزسٹنس کی اور اکنامک ریکوری کی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. وہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے یعنی اس وقت کے جو یورپین لیڈرز تھے اور سیاسی قیادت تھی, انہوں نے ریکنسٹرکشن اور ریکوری کی طرف گئے تھے. تو یہ ضروری ہے کہ جو بیرونی خطرات ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جائے,
لیکن ساتھ ساتھ جو معاشی ریسورسز ہیں ان کو ایک پیسفل مقصد کے لیے استعمال یا کیا جائے۔ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں۔ جی چلے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سنی ملکوں کا ایک اتحاد رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، یا پھر واقعی یہ صرف محض اقتصادی اور سیاسی بنیادوں پہ اس کو یہ لے کے چلیں گے سیکیورٹی کے نام پہ؟ آنے والے مہینوں ہفتوں میں شاید اس تھوڑی سی یہ وضاحت اور مل سکے کلیئرٹی گی۔ آ سکتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج کی بہت گفتگو بہت کے لیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ جی۔